बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज साबिक नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर जा रहे हैं। कहते तो हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर लाहौर जा रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी से, लेकिन आज जिस अंदाज़ में हमने देखा कि जब वो इस्लामाबाद पंजाब हाउस में मौजूद थे तो ताख़ीर का शिकार हुआ उनका काफ़िला रवानगी से, और उसका सबब यही था कि लोग इकट्ठे नहीं हो सके थे, और अभी भी बताया जा रहा है कि शमसाबाद में पहुँचे हैं। इसके हवाले से तो आपको तफसीलात बताएंगे ही, लेकिन आज सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी जो कि अपर दीर में हुआ है। तीमरगरा में हमने देखा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक हुआ, और उसमें पाक फ़ौज के हमारे एक अफसर समेत 4 जवानों ने जो है 4 लोगों ने शहादत उनको मिली है। मेजर अली सलमान साहब, हवालदार ग़ुलाम नज़ीर, हवालदार अख्तर और सिपाही अब्दुल करीम शहीद हुए हैं। और इस हवाले से ये भी बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा टेररिज्म का मंसूबा नाकाम इन्होंने बनाया है। ये ऑपरेशन किया गया था तीमरगरा अपरदीर में, तो पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। और इस शहादत का रुतबा पाने पर इनके जो वालिदैन हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक क्लिप भी आया है जिसमें मेजर अली सलमान साहब के जो वालिद हैं, शहीद के वालिद जो हैं, वो उन पर फ़ख्र का इजहार करते, अपने जज्बात का इजहार करते भी नज़र आ रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर आज एक पॉलिटिशियंस, जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो ज़बान उनकी जानिब से इस्तेमाल की जाती है इस इदारे को लेकर भी, और आज के ओकेज़न पर भी हम देख रहे हैं कि इस इदारे को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और फिर ये कहा जाता है कि नहीं, हम स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ तो बयानात दे ही नहीं रहे, ना ही हम उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है इनकी बात से। बहरहाल अभी तक की जो तादाद हमारे सामने आई है और जो सरकारी रिपोर्ट है इसराइली के हवाले से, वो भी हम आपको बताएं कि तकरीबन 8,500 अफराद जो हैं वो इसराइली में अभी तक कहा जाता है कि शामिल हैं, और 1,000 से 1,100 गाड़ियाँ जो हैं वो इसराइली का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पंजाब में जहाँ उनकी ख़ुद की हुकूमत है, मरकज़ में जहाँ उनकी हुकूमत है, वहाँ पर तमाम सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी एक तो तवक्कुआत के मुताबिक लोग उस तादाद में इकट्ठे नहीं हो सके, और दूसरा ये कि कल और उससे पहले जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जर्नलिस्ट से मुलाकातें भी होती रहीं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो तनकीद करते नज़र आए कि जी पहले ही कहीं फ़ैसला हो गया था, मेरी नाअहली का सिर्फ बहाने तलाश किए जा रहे थे, तो उससे उनकी क्या मुराद है। और वो जो बहुत सारे राज कहते हैं कि उनके दिल में हैं, टाइम आने पर बताएंगे, वो कब हमारे सामने आएंगे। जज्बात की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, सीनियर रहनुमा कहते हैं कि कारकुनान जो है वो बहुत जोश में हैं और गुस्से में हैं नाअहली के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो मैं यहाँ पे मैंने आज सुबह भी ट्रांसमिशन में जिक्र किया था, मैं एक बार फिर से जिक्र करती हूँ। आबिद शेर अली साहब की जो ट्वीट है उसका, उन्होंने ये ट्वीट किया कि जनाब पहले ललकार रहे थे कि कहाँ है मरहब, जब वो मैदान में आया तो बुरा मान गए। अब आबिद शेर अली साहब की इस्लामी तारीख़ से नाआशनाई की वजह से शायद उन्होंने ये ट्वीट कर दी कि उन्हें नहीं पता कि मरहब कौन था। बचपन से पढ़ते आए हैं वाक़या जंग खैबर का, और मरहब जो था वो इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में उसका शुमार होता था। तो इन्होंने अपने कायद को, नवाज शरीफ साहब को जो है वो मरहब से तशबीह दे दी है, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जंग खैबर में इस बदबख्त को वासिल जहन्नुम किया था। तो आबिद शेर अली साहब को ये पता होना चाहिए कि वो किसका हवाला दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को मरहब से मिलाकर। साथ ही साथ गुजरात के हवाले से NA 107 से उनके MNA हैं चौधरी आबिद रज़ा। अगर हमारे पास वो तस्वीर रेडी है तो ज़रा दिखा दीजिएगा, नहीं तो फिर थोड़ी देर में आपको बता भी देते हैं कि नवाज शरीफ के हक़ में जो बैनर्स लगाए गए हैं, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, उसमें जो पाकिस्तान का मैप है उसमें से कश्मीर को माइनस किया गया। आई थिंक थोड़ी देर में वो तस्वीर भी रेडी होगी हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो में। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, ये मरहब से मिला दिया इन्होंने अपने कायद नवाज शरीफ साहब को, और इस्लामी तारीख से नाआशनाई ही मैं कह सकती हूँ, और क्या कोई और सबब भी लगता है आपको? मैं इस पे क्या कमेंट करूँ कि या उनकी जहालत है या फिर उनकी बिलीफ है, मैं क्या कहूँ इस पे, उनको खुद सोचना चाहिए।
لیکن آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں مینشن کیا کہ سرکاری رپورٹس کے تحت، تو آج بڑا انٹرسٹنگ کچھ دو تین گھنٹے پہلے میں نے دیکھا مصدق ملک صاحب لڑائی جھگڑا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پولیس سرکاری نہیں رپورٹ دے سکتی، منسٹری آف انفارمیشن اصل سرکاری انفارمیشن دیتی ہے. تو شاید وہ بھول گئے تھے کہ منسٹری آف انفارمیشن تو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حکومتی پروپیگنڈا کی منسٹری ہے. تو اس سے بھی بڑا انٹرٹیننگ تھا. اور ایک چیز اور جو آج رپورٹرز ڈیفرنٹ چینل سے بتا رہے ہیں کہ کم سے کم اسلام آباد میں، جہاں آپ کو پتہ ہے بہت ڈیلے ہو گیا کیونکہ لوگ نہیں آ رہے تھے، تو 2200 سی ڈی اے کے ورکرز سنیں حاضری دے کے تو ان کو بھیجا گیا. اور اگر ایک محکمے سے اتنے گئے تو اوروں سے بھی پتہ نہیں کتنے گئے. پھر بھی لگتا ہے تعداد ان کی وہ نہیں ہو سکی جو سارے سرکاری حربے استعمال کر کے باوجود اس کے وہ نہیں ہو سکا. اور عجیب و غریب باتیں، اور جو پی ٹی آئی پہ طنز یہ کستے آ رہے تھے، لگتا ہے ساری وہی چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں کنٹینر پہ خود چڑھ گئے، اور کتنا انہوں نے کہا کنٹینر سے نہیں ہوتا فیصلہ کورٹ کرتی، عدالت کرے گی. اب عدالت کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں توہین عدالت ہے، اور کنٹینر پہ چڑھ گئے. ہمارے میوزک پہ اور ان چیزوں پہ کرتے تھے. آج مائزہ حمید نے بڑی انٹرسٹنگ ایک لائن دی ہے کہ جی لوگ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ناچ گا رہے ہیں، یعنی کہ اگر پی ایم ایل این والے ناچے اور گائے وہ تہذیب کے دائرے میں. اچھا ان کے نعرے بھی ہمارے چوری انہوں نے کیے ہوئے ہیں، پنجاب کی شان، ان کا بھی تو کیا یا اللہ یا رسول نواز شریف. ہاں تو مطلب ہے ان کی اپنی سیاست میں کوئی اپنی بلیف نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ادھر سے کچھ ادھر. اور جو سب سے شرمناک بات ہے ان کی سوشل میڈیا پہ، آپ سے میری ابھی گفتگو ہو رہی تھی، وہ کراؤڈز دکھا رہے ہیں جو کہ اس قاتل ممتاز قادری کے جنازے کے پکچرز لگا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اتنا فراڈ. اور آج پورا دن فراڈ ہے. نوید آپ اسمبلی میں آج نہیں تھے، آپ کی حاضری لگ گئی ہے. ویسے آج 103 کا اٹینڈنس دکھایا ہے انہوں نے، حالانکہ جاتے ہی تلاوت اور نعت کے بعد کورم آپ کے ایک ممبر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، والے تو ویسے نہیں اسمبلی میں بھی نہیں ہیں، وہ تو وزراء بھی لگے ہوئے ریلی میں شامل ہیں. 130 اٹینڈنس لگا دی ہے، جس میں آپ کی حاضری بھی ہوگی، حالانکہ مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ نہیں تھے. تو مطلب جھوٹ کدھر بند ہوتا ہے ان کا، فراڈ. میں مجھے ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، میں نوید قمر صاحب سے بھی اور جنرل صاحب سے بھی بریک سے واپس آ کر بات کروں گی. لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو تصویر کا ذکر کر رہی تھی کہ یہ دیکھیے گا تبدیلی اور ترقی کا سفر نواز شریف کے ساتھ، یہ میپ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں سے کشمیر جو ہے انہوں نے مائنس کیا ہوا ہے. یہ آج لگے ہوئے ہیں ان کے، یہ گجرات سے ایم این اے ہیں NA 107 سے چودھری عابد رضا، انہوں نے یہ لگائے ہوئے ہیں. اور یہ چیئرمین ساتھ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں یہاں سے. تو آپ کو پتہ ہے نا پھر اشارے کدھر سے آ رہے ہیں ان کو. یہ بڑی حیرت کی بات ہے اور اس پر سوچنا چاہیے، اس کا کسی کو تو جواب دینا چاہیے کہ یہ آج نواز شریف کے حق میں پوسٹرز اور بینرز لگائے گئے ہیں جگہ جگہ، جس میں سے پاکستان میں سے کشمیر کو مائنس کر کے دکھایا جا رہا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی ہمارے پاس سرکاری وزیر موجود ہے جو ریلی سے ہٹ کے اور اس کی تعداد بتانے سے ہٹ کے ہمیں اس اصل چیز کا جواب دے؟ اور یہ جو ایم این اے صاحب ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ ایک بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک، یو واچنگ 92.8 with سعدیہ افضال. نوید قمر صاحب، ایک تو مبارک کو آپ کو کہ آج آپ اسمبلی میں موجود نہیں تھے، لیکن شیریں مزاری صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پھر بھی آپ کی اٹینڈنس لگ گئی ہے. اور آج یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کوئی لیفٹ آؤٹ تو نہیں فیل کر رہی کہ قادری صاحب بھی کنٹینر پہ، خان صاحب بھی کنٹینر پہ، آج نواز شریف صاحب بھی کنٹینر پہ آ گئے، آپ رہ گئے؟ نہیں، یہ کنٹینرز ان کو مبارک ہو جس قسم کی یہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ نمبرز گیم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آن اے سیریس نوٹ، یہ نمبرز چلیں 2000 نہیں، 8000 نہیں، میکسیمم نمبر جو وہ دے رہے ہیں 15000 کا ہے.
اگر 15,000 بھی ہے تو 15,000 لوگ نواز شریف صاحب اگر صرف جمع کر سکتے ہیں اس جگہ پہ جہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، تو پھر کس کو کیا یہ دکھا رہے ہیں؟ یہ شو آف اسٹرینتھ تو نہ ہوا. شو آف اسٹرینتھ تو تب ہوتا ہے جب لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، تب آپ کوئی میسج دیتے ہیں کہ جی مجھے کوئی ڈیمیج نہیں ہوا پاناما سے، یا میں اب بھی اتنا ہی پاپولر ہوں عوام میں جتنا کہ پہلے تھا. لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. ٹو بی آنیسٹ ہم سب اس سے کہیں بہتر شو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اچھا، آپ کو لگ رہا تھا زیادہ نمبر کہ زیادہ نمبرز آئیں گے. نمبرز گیدر کرنا اتنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہوتا ہے. اپنے ایریاز میں اپنی گورنمنٹ ہے، خود جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹیشن دے سکتے ہیں، ہر چیز خود دے رہے ہیں خود، تو پھر اس میں لوگ نہ آئیں. ٹھیک ہے، یہ ہو کیا گیا ہے؟ جنرل صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. کبھی کوئی اپنے لیڈر کو مرحب سے اسلام کے بدترین دشمن سے تشبیہ دے رہا ہے، آج کہیں پر جو بینرز لگ رہے ہیں اس میں کشمیر کو مائنس کر دیا جاتا ہے پاکستان سے. یہ کیا ہے؟ یہ گھبراہٹ ہے، بوکھلاہٹ ہے، یا آؤٹ آف فرسٹریشن ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہماری اعلیٰ عدالت نے تو میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، اور آج میاں صاحب نے اپنے تمام حکومت کے ساتھ مل کر، مرکزی اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو نااہل کر دیا ہے. پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ارد گرد اتنے سیریس مسائل اور ہیں. جو میرے وزیر اعظم ہیں آج کے، جو کل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی نواز شریف وزیر اعظم ہیں، میں کیا ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی تک ان کی زبان سے یہ بات کیوں نہیں نکلی کہ پاکستان کی فوج کے جو افسر اور جوانوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے اس ملک کے لیے، ان کی زبان سے میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ ایرک پرنس جو بلیک واٹر کا جس نے بنائی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ارد گرد کافی خرابہ بھی ہوا، اب وہ دوبارہ پرائیویٹ آرمی لے کر تقریباً 5,000 لوگ اپروو ہو گئے ہوئے ہیں اور افغانستان میں پہنچ گئے ہیں. داعش آلریڈی پاکستان کے بارڈرز پہ پہنچا دی گئی ہے. تو جو پاکستان کو خطرات لاحق ہیں اس کے بارے میں ان کو کوئی زبان سے کوئی بات نکلی ان کی کوئی؟ کیا ان کو آج اس بات کا احساس ہوا کہ عدالت عظمیٰ کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا جمہوریت اسی کا نام ہے؟ کیا جب وہ کہتے ہیں کہ سول سپرمیسی ہوگی، تو کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ سول سپرمیسی جو ادارہ جاتی آپس میں تعلقات کار ہیں اس کا نام ہے؟ اگر آپ جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں یا اس پہ آپ عمل نہ کریں، کابینہ کا اجلاس تو سپریم کورٹ مینڈیٹری کرے، لوکل باڈیز ہیں تو سپریم کورٹ مینڈیٹری کرے، کراچی کا امن ہے تو سپریم کورٹ مینڈیٹری کرے، اور اگر آپ کی سینسز ہیں تو سپریم کورٹ مینڈیٹری کرے. آپ کا ایک آئینی ادارہ ہے ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ، یہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی ہے اس بارے میں. ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ 4.5 سال ہو گئے ابھی تک اجلاس نہیں بلایا گیا. وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہے آپ کے جو دفاعی اور سلامتی کے مسائل کو حل کرنا. مجھے بتائیے آج تک اس کا اجلاس بلایا گیا؟ اتنا آسان ہے سب کو ایک سازش کہہ کر اپنا سب غلطیاں چھپا دینا. اور آج تو جیسا میں نے پہلے کہا، میں میاں نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی خودکش بمبار بن چکے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو تو وہ جو ہے جس طریقے سے حکومت نے نااہل کہا ہے، اب وہ باقی سارے نظام کو بھی لے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن آج عوام نے جس طریقے سے، کل میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ایک وزیر کی جس میں کہا تھا کہ راج کرے گی خلق خدا، تو خلق خدا نے راج نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ میاں صاحب عدالت کا فیصلہ تسلیم کیجئے اور اس کے بعد اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ترتیب دیجئے. پاکستان کو مصیبت مت ڈالیے، پاکستان آلریڈی بہت زیادہ خطرات ہیں. لیکن جو بیانات ہیں جنرل صاحب، میں انہی کی جانب انٹرو میں بھی اشارہ کر رہی تھی کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ اس کو قبول کر رہے ہیں اور کھل کے بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب فیصلہ کہیں اور لکھا گیا، جواز تلاش کیا جا رہا تھا، مجھے نااہل کرنے کا فیصلہ تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا. اب جو نگران جج بٹھا دیے گئے ہیں ٹرائل کورٹ کے اوپر، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی اپنی مرضی کا فیصلہ دے دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں جو جنرل صاحب بھی یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی وزارت کے حوالے سے ہمیں بات نہیں نظر آ رہی، کہیں پر گورننس پرفارمنس کی بات نظر نہیں آ رہی ہے. یہ آج بھی جو کچھ ہوا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ان شہداء کی نماز جنازہ تھی، اس میں ان کی جماعت سے کوئی، میں نے شاہ فرمان صاحب کو تو دیکھا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ کی پارٹی سے اور کون تھا، بٹ نون لیگ سے، پنجاب سے، کیونکہ ان میں سے 2 کا تعلق لاہور سے ہی تھا، کوئی نہیں شامل ہوا ان کی نماز جنازہ میں، سب ریلی میں بزی ہیں.
دیکھیں پوری حکومت کنٹینر پہ ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. حکومتیں پروٹیسٹ نہیں کرتی, حکومتوں کے خلاف اپوزیشن پروٹیسٹ کرتی ہے. یہ عجیب و غریب منظر ہے. اور جیسے جنرل صاحب نے کہا, پرائم منسٹر نے پہلے انٹرویو میں اپنے, آج ٹی وی پہ, پھر غالباً کل پھر حامد میر کے پروگرام میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہی ہیں. تو انہوں نے اوتھ لیا ہے پرائم منسٹر کا. کیا یہ اوتھ مزاحیہ تھا؟ کیا یہ اپنے آپ کو اگر پرائم منسٹر نہیں کہتے تو پھر ہیڈ آف دا ہاؤس کے مطلب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں؟ کس یہ اوتھ کس بیسس پہ لیا تھا اگر وہ اپنے آپ کو ہی نہیں مان رہے اس وزیر اعظم؟ تو مطلب عجیب کچھ گورننس بند ہو گئی تھی. پینما جب سے شروع ہے گورننس جو تھوڑی بہت ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. لیکن آج تو لمٹ ہو گیا ہے کہ پوری حکومت کنٹینر پہ پہنچی ہوئی ہے اور حکومت پوری پروٹیسٹ کر رہی ہے نواز شریف کے ساتھ. کس لیے, کس کے خلاف, اور اشارے کدھر سے آ رہے یہ کسی کو نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا ہے. نہیں, ہم گیس کر سکتے ہیں بٹ ہمیں انہوں نے نہیں بتایا کہ کس. وہ تو کہہ رہے ہیں راز ہیں, سینے میں دفن ہیں, وہ ٹائم آئے گا. نہیں بٹ یہ پوچھے نا, حکومت پروٹیسٹ کس کے خلاف کس کے خلاف کر رہی ہے؟ مذاق ہے, ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں. مجھے نوید قمر صاحب دیکھیں, اب آپ عدالت کے حوالے سے آپ نے پہلے کہا کہ جو فیصلہ آئے گا قبول کریں گے. جی آئی ٹی بنی تو آپ نے جی مٹھائیاں بھی تقسیم کی, پھر آپ فیصلے کو نہیں مان رہے. آپ کہتے ہیں ہم نے عمل درآمد تو کرا دیا ہے, تسلیم نہیں کرتے, ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک یا ٹارگٹ نہیں کر رہے, تو اور کیا کر رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں, میں تو خیر کلیئرلی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے ان سب نے مل کے ہمارے خلاف یہ سازش کی ہے. تو کتنا ان کے سپورٹرز اس چیز کو بائی کریں گے نہیں کریں گے وہ تو. اور کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف بھی نہیں, ان کے سینئر لوگ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں جی ٹی روڈ کے حوالے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں جرنیلی روڈ پہ ہم جا رہے ہیں جی, ڈیموکریٹک ہمارا مظاہرہ ہو رہا ہے. obvious ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں وہ فوج کی بات کر رہے ہیں, وہ کلیئرلی فوج کے ہی خلاف یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ پہلے دن سے تھی. اب آپ ان کے جتنی بھی ڈسکورس سنیں بٹوین دا لائنس وہ بات وہیں جاتی ہے. اب کیا ان کے پاس ثبوت ہے, کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. میں پرائم منسٹر والی بات پہ بھی آؤں گا. جو انہوں نے تقریر پہلے دن کی تھی اسمبلی میں, تو اس میں انہوں نے جو سگنیفیکنٹ میرے حساب سے ایک بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ناٹ اے سیٹ وارمر. میں یہاں کسی اور کے لیے سیٹ گرم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں خود ادھر افیکٹو پرائم منسٹر بنوں گا. تو بھائی اگر آپ سیٹ وارمر نہیں ہیں, آپ نے افیکٹو پرائم منسٹر بننا ہے تو آپ بن کے دکھائیں نا. آپ یہ بار بار جو ہے اپنی لیڈرشپ کو, ٹھیک ہے پولیٹیکل سسٹم میں لیڈرشپ کا ایک رول ہوتا ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کام جو ہے اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیں کہ جی جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ان کے کہنے پہ ہونا ہے. دس از رانگ. ٹھیک ہے, اور وہ چیز ابھی تک تو لگ رہی ہے, مطلب ایک عدالت کے فیصلے کے برعکس اگر ایک چیز پنجاب ہاؤس میں جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کو سی آف کیا ہے وہ تو ہمیں نظر آیا ہے. میں جنرل صاحب سیٹ وارمر نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب اگر رہتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو تو یہاں لا نہیں رہے. تہمینہ دورانی صاحبہ نے جو آج ٹویٹ کیا, جو کہ اہلیہ ہیں شہباز شریف صاحب کی, میں اس پہ آپ کی رائے چاہوں گی. اور یہ جو لکھتی ہیں کہ جناب if I were to advise Prime Minister میاں نواز شریف صاحب, I would have requested him to address the nation instead of putting up most loyal brother as CM Punjab in such a contradictory position. تو آپ کو لگ رہا ہے واقعی وہ ان کی پوزیشن جو ہے تھوڑی آکورڈ آڈ ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی؟ جی بالکل, 2-3 اس میں بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ سارا انتظام اور انسام اور جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ٹیکس پیئرز کا, اباؤٹ 4.1 بلین روپیز, وہ پنجاب حکومت فیڈرل حکومت سے لے کے خرچ کر رہی ہے اس پر, اور ذمہ داری ساری سیکیورٹی کی سب کچھ کی پنجاب حکومت کی ہے, کیونکہ پنڈی سے شروع ہو لاہور تک پنجاب حکومت کا راج ہے اس میں. اور پھر یہ کہ اگر ریلی کامیاب نہ ہوئی تو میاں شہباز شریف مجرم ٹھہرائے جائیں گے کہ شاید ان کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا ٹھیک, یا ان کے لوگوں نے کام ٹھیک نہیں کیا. اور جو دوسری بہت بڑی یہ ہے کہ جو فیملی کے اندر جو ان کے مسائل ہیں, جس کا بارہا ذکر ہو چکا ہوا ہے,
اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دا پاور گیم پھر فیملی تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو بڑی بے رحم گیم ہے، اس میں تو پھر بہت زیادہ سٹیپس لیے جاتے ہیں، اس میں بہت مختلف قسم چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تہمینہ دورانی صاحبہ نے صبح سے ہی جو بات کر دی تھی، ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ عوام اس قدر پرجوش نہیں ہے جتنی یہ تقاریر ہوئی ہیں اور جتنی انہوں نے کوشش کی ہے۔ دیکھیے اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو میاں صاحب پہلے دن نکل کے آتے، 10 سے 12 دن لگائے ہیں انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود۔ آج اگر آپ نے حالت دیکھ لی ہے تو عوام تو دو چیزیں عوام کے بارے، ایک تو عوام کا حکومت سے یا جو ہماری ایلیٹ ہے جو اس وقت حکمران ہے اور جو بہتر جو ہم جیسے لوگ ان سے، اور عوام کا تعلق آپس میں تقریباً منطقع ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کے مسائل نہیں ہیں جو میاں صاحب جس کے بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اب میاں صاحب اگر سازش کی بار بار بات کرتے ہیں تو میں ایز اے میاں صاحب کا ووٹر ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب اگر آپ اپنے خلاف اور اپنے خاندان کے خلاف سازش کو بھانپ نہیں سکے اور اس کا تصدیباب نہیں کر سکے تو آپ اس ملک اور قوم کی جو لیڈرشپ تیسری دفعہ آپ کو ہم نے سنبھالی ہے آپ نے، اور سب سے بڑی پارٹی بھی ہے، تو آپ کیسے اس ملک اور قوم کو کیسے بچائیں گے آپ سے؟ اور نقشے نے وہ جس طرح آپ نے بتایا تھا نقشے ظاہر کر دیا کہ کوئی نہ تو ان کا کوئی فوکس ہے نہ ہے ان کی سوائے اگلے الیکشن جیتنے کے، اور کوئی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ صحیح ہے، میں جو ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی سے بات کریں گے مزید، اور یہ جو کم تعداد کے حوالے سے تہمینہ دورانی صاحبہ نے بھی اگر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ لکھا ہے، یہ ٹویٹ کیا ہے، تو میں بریک سے واپس آ کے ڈاکٹر صاحبہ سے اور نوید قمر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی کہ کیا واقعی ناؤ شہباز شریف صاحب ول ہیو ٹو بیئر دا برنٹ، یہ جو اگر کم تعداد آئی ہے، اور سویلین سپریمیسی کی جو ایک جنگ لگتا ہے نواز شریف صاحب کو ہے، اور جب انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ گرینڈ ڈیبیٹ وہ چاہتے ہیں، نیشنل ڈیبیٹ وہ چاہتے ہیں اس چیز پر کہ کیوں کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گرینڈ ڈیبیٹ وہ چاہتے ہیں۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور میں ان سے تھوڑا قانونی ایسپیکٹ سمجھنا چاہ رہی ہوں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بیانات دے رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو سینئر صحافیوں سے یا اپنے من پسند صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں کچھ دنوں میں نواز شریف صاحب نے، تو وہاں پر انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جی ان کی نااہلی کا فیصلہ پہلے ہی ہو گیا تھا، جواز تلاش کیا جا رہا تھا، ہیلے بہانے ڈھونڈے جا رہے تھے، اور اب یہ جو ٹرائل کورٹ کے معاملے پر نگران جج کو بٹھانا ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ جج اپنی مرضی کا ہی فیصلہ کریں گے جو انہوں نے پہلے طے کیا ہوا ہے۔ تو اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس طریقے سے بیان دینا؟ دیکھیے جو دو باتیں آپ نے کہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تو نواز شریف صاحب خود بتائیں گے کہ ان کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے جس کی بیسس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ پری ڈیٹرمنٹ فیصلہ تھا۔ میرا تو نہیں خیال کہ بالکل یہ کہا جا سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ درست ہے یہ کہنا کہ یہ پری ڈیٹرمنٹ فیصلہ تھا۔ یہ بالکل ہی ایک میرٹ پہ فیصلہ ہے اور ایک نارمل ریگولر کورس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، نمبر 1۔ سیکنڈلی جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے جو مانیٹرنگ ہے یہ میں آپ کو باقاعدہ حوالے دیتا ہوں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ مانیٹرنگ جج۔ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ ایک این آر او کا ججمنٹ تھا، جو این آر او کا ججمنٹ تھا یہ جو سمجھیے کہ 31 جولائی والا ججمنٹ تھا، اس کا نام ہے ڈاکٹر مبشر حسن ورسز فیڈریشن آف پاکستان، PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 1۔ اس کے اندر یہ باقاعدہ ایک مانیٹرنگ امپلیمنٹیشن کے لیے جو جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک مانیٹرنگ سیل بنایا تھا، اور وہ مانیٹرنگ سیل بنایا تھا اس کو اسٹیبلش کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ کہا تھا دا مانیٹرنگ سیل شیل بی اسٹیبلشڈ ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان کمپرائزنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور
اور بھی لوگوں کو میں نامنیٹ کروں گا. یعنی چیف جسٹس صاحب خود اس کے مانیٹرنگ جج تھے, چیف جسٹس آف پاکستان. پھر دوسرا ججمنٹ ہے حج کرپشن کیس کا. مشہور زمانہ حج کرپشن کیس میں باقاعدہ سمجھیے کہ مانیٹرنگ ہوئی ہے, اور اس کا سائٹیشن بھی یاد لے لیں تاکہ کوئی یہ نہیں کہے کہ فاروق صاحب نے ہوا میں بات کی ہے. یہ ہے PLD 2011 سپریم کورٹ 963, اور اس میں بھی باقاعدہ مانیٹرنگ ہوئی, اور مانیٹرنگ اس طرح ہوئی کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو اپوائنٹ کیا گیا, اور سپریم کورٹ میں اس کو اوورسی کی کہ کس طرح انویسٹیگیشن چل رہی. پھر ایک کراچی بدامنی کیس تھا جس میں میں خود اپیئر ہوا, وطن پارٹی کر کے اس فیصلے کا نام ہے, PLD 2011 سپریم کورٹ, اف آئی ٹرسٹ مائی میموری اس کا پیج نمبر 975 ہے یا اس طرح 775 ہے. اس کے اندر باقاعدہ چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کو مانیٹرنگ جج لگایا. اس کے بعد یہ جب بلوچستان میں جو کلنگ ولنگ کا جو سلسلہ چل رہا تھا, تو یہ پریزیڈنٹ بلوچستان ہائی کورٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے, مسنگ پرسنز بھی اس میں ہیں, اور یہ 2014 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 176 ہے. اس میں باقاعدہ سپریم کورٹ نے اس کی مانیٹرنگ کی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جا رہا ہے یا نہیں. پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور سپریم کورٹ کا کیس ہے 2008 CLD 1103 جس میں انوائرمنٹ کے ایشوز تھے, اور کمپلائنس رپورٹ سپریم کورٹ نے کہا دی جائے, اور سیکٹری فیڈرل لیول کے پروونشل گورنمنٹ کے تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یہ رپورٹس دیں گی, اور سپریم کورٹ کا رجسٹرار پہ جج صاحب کو دکھائے گا, اور جج صاحبان اس کی مانیٹرنگ کریں گے, یہ دیکھیں گے یہ کمپلائنس صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جناب پہلے تو ہوا ہی نہیں ہے. آج بھی کیونکہ ان کے وزراء یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں بیرسٹر صاحب وہ بانڈڈ لیبر کا بھی تو کیس تھا, درشن مسیح کا 1990 PLD اور شیخ لیاقت 1999. ایسے ہی اس میں تھوڑا سا ڈسٹنگوش فیچرز ہیں, لیکن اب جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 10-15 سال میں, اب تو اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. بیرسٹر فروغ نسیم سند موجود تھے, کیونکہ آج پھر سے یہی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹرائل کورٹ کے اس معاملے کے اوپر نگران جج کو بٹھا دینا, ان سے سپرویژن کا کہنا جو ہے وہ غلط ہے, کون سے قانون کے تحت ہے. تو بیرسٹر ہیں, انہوں نے خود حوالے دے دیے کہ پہلے ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے سوال کر رہی تھی کہ گرینڈ ڈیبیٹ اب نواز شریف صاحب کس چیز پہ جا رہے ہیں؟ میری بات سنیں, گرینڈ ڈیبیٹ 4 سال اسمبلی میں کوئی چیز پہ نہ بریفنگ دی گئی, نہ ڈیبیٹ تو چھوڑیں آتے ہی نہیں تھے اس وقت جب یہ پرائم منسٹر تھے. اور سویلین سپریمیسی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو اگر سپریم کورٹ آپ کو آپ کے خلاف فیصلہ دے تو آپ کہیں جی یہ سویلین سپریمیسی تھریٹن ہو رہی. سویلین سپریمیسی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اٹھائیں ایز الیکٹڈ پرائم منسٹر, آپ پالیسیز بنائیں, آپ پالیسیز کی آپریشنلائزیشن کو اوورسی کریں, اور سارے ادارے آپ کے نیچے ایفیکٹولی کام کریں, آپ اپنی رٹ اسٹیبلش کریں. اس حکومت نے ساری سویلین رٹ ایروڈ کر دی ہے. دیکھیں نا, کرمنل جسٹس سسٹم جب ریسٹور نہیں کیا, ملٹری کورٹس پھرانے پڑے. انہوں نے فورن پالیسی پہ کوئی پالیسیز نہیں بنائی, تو ظاہر ہے پھر ویکیوم تو بھرا جائے گا, جس نے بھی بھرنا ہے ویکیوم تو نہیں ایگزسٹ کر سکتا. تو انہوں نے خود تباہی پھیری ہے سویلین سپریمیسی کی, اور پھیرتے جا رہے ہیں, اور پھر بات کر رہے ہیں کہ جی سویلین سپریمیسی آپ نے تباہ کر دی ہے, سویلین سپریمیسی آپ نے گورننس تباہ کر دی ہے. تو آپ کو تو, اور ڈیبیٹ کدھر کریں گے, آپ تو آتے ہی نہیں. جو فورم ہے نیشنل اسمبلی کا, پارلیمان کا, ادھر تو آپ نظر ہی نہیں آتے. صحیح, تو سویلین سپریمیسی کے لیے تو آپ نے خود ہی کام نہیں کیا. میں ڈیبیٹ آگے بڑھاؤں گی, لیکن سر اگر اجازت دے دیں, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جمشید خان, کیونکہ 92 نیوز کو صبح سے نون لیگی اراکین جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, جو آن گراؤنڈ ہمارے رپورٹر صبح سے رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. جمشید خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کو وہاں پر نون لیگی کارکنان ہراساں کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, پنڈی میں موجود ہیں. جمشید السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, مجھے آواز آ رہی ہے. جی جمشید بتائیں کیا ہوا ہے ابھی پنڈی میں؟ صبح سویرے سے جب یہاں پہ 92 ٹیمیں جو ہے فیلڈ میں موجود تھی. جی جمشید بات کیجئے. جی صبح سویرے سے یہاں پہ ہماری ٹیمیں جو ہے مختلف لوکیشن پہ راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں موجود ہیں.
यहाँ पे जब हमने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे एक्चुअल जो तादाद है कारकुनों की वो कितनी है, और यहाँ पे जो अरकान पार्लियामेंट है, MPA है, और यहाँ पे जो काउंसलर है वो किस तरह कारकुनों को यहाँ पे बात निकालने में नाकाम रही है, तो इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एक लफ्ज पे बहुत ज्यादा हम पे क्रिटिसाइज्म की गई, और यहाँ पे उन्होंने इंतहाई नाज़िबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि आखिर हम नाअहल का लफ्ज इस्तेमाल क्यों करें, जबकि यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन उसका गुस्सा जो है वो मीडिया पे उतारा जा रहा है। दूसरी जो जानिब जो है जहाँ पे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल बजारेश किया जाए, चाहे पंजाब हुकूमत हो चाहे विफाकी हुकूमत हो, उनके वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इसकी निशानदही की गई तो इसके भी एक आफ्टर उसमें रिएक्शन के तौर पर यहाँ पे हमारी मीडिया टीमों को तंग किया गया। जहाँ पे हम गए वहाँ पे लाइव कवरेज करने के हवाले से हमें मुख्तलिफ थ्रेट्स दी गई, इंतहाई नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और टोलियम की शक्ल में लोग आ गए जिस तरह एक प्लानिंग के तहत होता है, और हमें तंग किया जाता रहे। जी जमशेद, आई कैन ओनली से दैट स्टे स्ट्रॉन्ग, और ये जो चीज़ें गालियाँ और सुबह से हरासा करना ये तो हम देख ही रहे हैं। और जिस तरह जमशेद ने भी बताया कि अगर ये बात नागवार गुजर रही है कि 92 न्यूज़ वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल क्यों कह रहा है, तो ये फैसला मीडिया ने नहीं किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही नाअहल करार दिया है, तो हम कहेंगे नाअहल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, बल्कि लेट मी ऐड टू इट ताहयात नाअहल साबिक वज़ीर आज़म, क्योंकि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होती है अनटिल एंड अनलेस उसको सुप्रीम कोर्ट खुद ही ख़त्म क्यों ना कर दे। नवीद कमर साहब, आप कुछ रहे थे? जो फ़रूक नसीम साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा उसको आगे यूँ बढ़ा रहा था कि ये हज करप्शन केस फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट केस है, बाकी तो थोड़े से इन्वेस्टिगेटिव थे, उसमें डिस्पाइट द फैक्ट कि एक मॉनिटरिंग जज था, उनको फाइनली एग्जॉनरेट किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि क्योंकि एक मॉनिटरिंग जज बैठा हुआ है तो सारा का सारा केस जो है पहले से फैसला हो गया है कि आपके खिलाफ जाएगा। जो है एविडेंस अगर है तो सामने ले आए, आप प्रेजेंट करें उधर। अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर वो नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, तो कोई और क्या कर सकता है? तो उसका गुस्सा फिर आप जुडिशरी को जुडिशल कू का ये एक बात कह के फैसले कह के निकालें, या आर्मी को उस पर तनकीद करें, या मीडिया को तनकीद करें और ग्राउंड रियलिटी दिखाने पर कहें कि जी मीडिया भी साथ मिला हुआ है, मीडिया ने नाअहल करार दे दिया है। एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जनरल साहब, ये बताइएगा कि जिस अंदाज में एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त भी आपने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को भी सुना कि जनाब मीडिया नाअहल क्यों कह रहा है, हालांकि मीडिया ने उनको नाअहल नहीं करार दिया है, उनके तमाम वकला जो चीज़ साबित नहीं कर सके, सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम शवाहिद और सबूत के बाद ये नाअहली का उनका फैसला हुआ है। आज भी हेलीकॉप्टर के जरिए पैम्फलेट्स गिराए गए हैं नीचे अपने नून लीगी कारकुनों में, वहाँ जो भी जितने भी लोगों का इज्तिमा मौजूद था, और उसमें ये लिखा गया है, अकामा दिखाया गया है नवाज शरीफ साहब का, और नीचे लिखा गया है कि ये है वो करप्शन जिस पर आपके वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया। इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अगर करोड़ बंदा भी बाहर सड़कों पर आ जाता है तो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, मैंने इस बारे में लिखा भी है, पहले ही मैंने बात की है, मैं दोबारा फिर ये अपनी बात दोहराना चाहूँगा। अगर तुमने ख्याल ये है कि पीपल्स पावर से ये सुप्रीम कोर्ट को ओवर पावर कर लेंगे और उसके बाद फैसले अपनी मर्ज़ी के करेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं? दरअसल हम कह ये रहे हैं कि इसके बाद ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि जिसके पास ताकत है वही कानून बनाएगा भी, वही उसके ऊपर अमल भी करेगा, और वही अपनी इसकी मर्ज़ी के फैसले भी करेगा। यानी हम एक जंगल का कानून लागू करना चाहते हैं यहाँ पे जमहूरियत के नाम पर। अगर आप ये चाहते हैं और इसमें अगर मियां नवाज शरीफ साहब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद अगला इनसे जो ताकतवर आदमी है वो क्या करेगा? फिर हम तो पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब्दील तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को आईनी ताकत खुद पार्लियामेंट ने दी है। तो अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने के दरपे हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसको कोई ख़त्म करने देगा नहीं आपको, क्योंकि अवाम सारी चीज़ देखिए, गुज़रा 1 साल से जो बात हो रही है, और किसी एक स्टेज पर अगर आपको याद हो
تو عوام اس بات پہ بے چین بھی تھے کہ بار بار سپریم کورٹ نے کی منتیں کیوں کر رہی آئی ہے، خدا کے لیے کچھ لے کے آئیے، خدا کے لیے ہمیں کچھ بتائیے. ججز نے یہاں تک تو بات کی ان سے. اچھا پھر یہ جے آئی ٹی پر حملہ آور ہوئے، جب پہلے مٹھائیاں بانٹنے کے بعد یہ 2 آفیسرز جو اس جے آئی ٹی میں شامل تھے، یہ وہی 2 آفیسرز تھے جو ڈان لیسٹ میں بھی شامل تھے. اس وقت کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں آج یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے ایک اور بہت بڑا حادثہ ہمارا ہوا تھا 2013 کو 10 محرم کے دن پنڈی میں آگ لگ گئی تھی ساری. بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، بہت سے املاک کو آگ لگ گئی تھی. آج تک میری حکومت نے اس بارے میں مجھے بتایا کہ کون اس کا ذمہ دار تھا، کس نے یہ کام کیا اس بارے میں. آپ دیکھیے مطلب ہم حکومت سے یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کریں اور عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہ کریں. لاہور میں 1985 کے بعد سے کوئی ہاسپٹل نہ بنے اور اس کے بعد دوسرے باقی شہروں کا بھی یہی حال ہو. نہ حکومت نے جو تعلیم ہے اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیا ہے، وہ بھی کسی کو ٹھیکے پہ دے دی ہے. ہاسپٹلز ہیں وہ بھی ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، جو ہیں ان کو چلایا نہیں جا سکتا ہے ان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس چیزوں کو دیکھ نہیں رہی اس چیز کو؟ اب عوام وہ دور نہیں رہا. دیکھیے ہمیں ہماری لیڈرشپ کو سر یہی المیہ ہے نا کہ جب اگر عدالتیں ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، جب حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ جو ہے وہ دبا دیا جائے، اسحاق ڈار کا وہ 20 گز لمبا اعترافی بیان جو ہے وہ بھی پس پشت ڈال دیا جائے، تو عدالتیں بڑی لائق تحسین ہوتی ہیں ان کی نظر میں. ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر جمہوریت اور انصاف کا قتل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ احسن اقبال صاحب، اب ان کا ایک ٹویٹ ہے، ذرا آپ ہی اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف جرنی is beginning of a new phase in Pakistani politics where the will of people of Pakistan will ever be respected or always dismissed. یہ وہی نیریٹیو کہ عوام کی خواہشات کا احترام نہیں کیا. یہ وہی آ گیا کہ وہ اسٹیٹ کی جو ادارے ہیں ان کو چیلنج کریں، یعنی کہ سپریم کورٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو، عدلیہ کو وہ رد کریں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جب الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اور ایک انسان جس نے اوتھ لیا ہے پرائم منسٹر کا، وہ کہہ دیں کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، اور ان کے منسٹرز کہہ دیں، تو میں سمجھتی ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کی جمہوریت کو ایک وہ کیا کہتے ہیں انڈرمائن کر رہے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جمہوریت میں ہر ادارہ اپنا کام کرتا ہے. یہ الیکشن سے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلے عام کرپشن کریں، یہ مینڈیٹ نہیں عوام آپ کو، یہ مینڈیٹ سے نہیں آتے. وہ آتے ہیں اور ان کو قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. جب وہ قانون توڑتے ہیں، اور مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ اگر آپ نواز شریف کو سنیں اس وقت جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف فیصلہ آیا کہ ریویو ہوتی رہے گی، اٹھ کے چلے جاؤ، اور ان کی زبان یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے اور تم تسلیم نہ کرو. زبان سننے والی تھی نواز شریف کی اس وقت. اگر وہ کہتے ہیں تو پھر چلوا دیتے ہیں دوبارہ. آج کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی غلط تھا. میں نکال لیجیے وہ کلپ ذرا دوبارہ یاد دہانی کے لیے چلا دیتے ہیں. حدی ہو گئی. اور ایک منسٹر یہ لکھ رہا ہے نیا فیز یہ کیا لا رہے ہیں پاکستانی سیاست میں، بڑا کلیئر ہے کہ آپ کسی ادارے کی عزت نہ کریں، کسی ادارے کی رسپیکٹ نہ کریں، اور اپنے دھونس سے اور دباؤ سے جو مرضی چاہے آپ کرتے رہیں، اور آپ کو کوئی نہ کچھ کرے. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے صوبوں میں یہ خاص کر بلیف ہے کہ پنجاب، پرٹیکولرلی سینٹرل پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے اس کے خلاف کبھی کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں ہے. They have always been untouchables. ہاں، اور اب جب آیا ہے تو یہ وہی فورس سینٹرل پنجاب کا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب ہمارے پاس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ disqualify. So do you think this victim card is going to work this time? But definitely not going to work with the courts. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے courts if at all آپ کسی کو provoke ہی کرتے ہیں ایسی چیزیں کہہ کے. اور اس کے بعد شہباز شریف کی جب باری آئے گی ماڈل ٹاؤن کیس میں تو وہ یہ چیز اور سونے پہ، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی باری آئے گی؟ بالکل آئے گی. اور یہ جو کم تعداد پہ جو تہمینہ دورانی صاحبہ کا ٹویٹ ہے، اور اس پہ میں پہلے سوال بھی کر رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ تعداد کیوں نہیں نکلی پنجاب میں؟ کہ تعداد پہ آئے گا یا نہیں، لیکن جو اصلی ایک سالڈ کیس بنا ہوا ہے جس کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے اس کو صرف نکال کے اس پہ ایکشن ہی لینا ہے نا، اور کیا کرنا ہے. تو وہ عمرانی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ جو سائن کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو اس میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ
بات ہوگی پھر کس طرح سے ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو تبھی یاد آتی ہیں ساری چیزیں. اچھی بات ہے COD ان کو یاد آئی, اچھی بات ہے کہ یوسف رضا کا یا بھٹو کا کیس ان کو اب یاد آیا, لیکن یہ اب کیوں یاد آتا ہے؟ یہی آج میرا خیال So it's a bit too late for signing a social contract with People's Party or any other party. جو آپ جرگہ کرنا چاہ رہے تھے. Right sir, I have to wind up here. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. نوید قمر صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.